अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ विद जैन शेख ज़ैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज जो है वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब उन्होंने हलफ उठा लिया है। मरियम नवाज साहिबा ने हलफ उठाया है और ये है कि मुराद अली शाह ने भी सिंध में हलफ उठा लिया है। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब क्यों महव नज़र है, उसमें सबसे बड़ी वजह हम ये गर्दानेंगे कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की पहली खतून वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुई हैं, जैसे कि खतून पहली वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज कुछ अहम इक़दामात का ऐलान कर दिया है, तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर दिया है। क्या क्या उसमें अहम चीज़ें हैं वो आपको इस वीलॉग में बताएंगे, और 16 अरकान अहम जो उनकी कबीना का हिस्सा बनने चाह रहे हैं उनकी आप ब्रेकिंग देंगे। अलावा कितने वजीर आला पंजाब में रहे हैं, पहला वजीर आला कौन था, और आपके सामने जिक्र करेंगे। आज जनाब जब मरियम नवाज साहिबा जो सेशन हो रहा था मलिक अहमद खान स्पीकर की सरबराही में उसकी सदारत कर रहे थे, तो उसमें एक आज बड़ा बुनियादी जो है वो चीज़ देखने में आई कि मरियम नवाज साहिबा ने जब हलफ उठाया था ईवान में, तो उस वक्त उन्होंने अपने वालिद मोहतरम यानी कि नवाज शरीफ की तस्वीर अपनी कुर्सी के सामने जो टेबल है वो उस पर लगा रखी थी, और आज डाइस के सामने उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा मरहूमा कलसूम नवाज की तस्वीर लगा रखी थी, और बाकायदा तौर पर वो लिपस्टिक जो उनके लिबास से मैच करती थी वो लिपस्टिक उन्होंने लगा रखी थी, ना कि अपने लिबास से मैच करती हुई लिपस्टिक जो कि ग्रीन कलर का लिबास उन्होंने पहन रखा था, और काफी गाढ़ी लिपस्टिक जो है वो आज मरियम नवाज साहिबा ने लगा रखी थी। पूरी इत्मीनान भी नजर आई, और ये है कि उन्होंने अपने चचा की जो मिसाल है उनको कायम करने की ठान ली है, यानी कि खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ के अच्छे इकदाम रहे। 3 दफा वो वज़ीर आला रही, सूबे में 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है, और सबसे बढ़कर चीज जो है वो इसमें यह भी है कि आज मरियम नवाज साहिबा ने जब वज़ीर आला हाउस में गई 220 उनको वोट डले हैं, और सुन्नी इत्तेहाद नुमा जो तरीके इंसाफ है उन्होंने बाइकआउट कर दिया, और जो वज़ीर आला का इंतखाब था उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वो वज़ीर आला हाउस गई हैं तो शहबाज शरीफ साहब, कैप्टन सफदर, जुनैद सफदर, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, तमाम उनकी अहम फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद थे। इस्तकबाल के लिए सबसे आगे जो बाहर सीढ़ियों पे खड़े थे वो शहबाज शरीफ नजर आए, और शहबाज शरीफ से मरियम नवाज जब गाड़ी से उतरी तो शहबाज शरीफ पर उनकी नजर पड़ी है, तो दौड़ी है उनकी तरफ, गर्म जोशी से बगलगीर हुई है, और बाकायदा तौर पर उनके चचा ने उनको थपथपाया, उनके सर पे प्यार दिया, और उनको जो है वो शफकत का हाथ रखते हुए मुबारकबाद दी, और उम्मीद का इजहार किया कि आपने जो इक़दामात का ऐलान किया है मुझे उम्मीद है कि आप उस पर कर लोगी, आप एक मेहनती खातून हो, तो ये नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है। हमजा शहबाज भी मुस्कुरा रहे थे। हमजा शहबाज को बड़ी गर्मजोशी से मरियम नवाज ने जो बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश भी की थी, और उस वक्त जो है वो की आंखों में आंसू तक आ गए थे जब होटल में तमाम अरकान मौजूद थे। एक होटल में इंतजाम किया गया हनफ बगदादी का, ठीक है। बाद में स्पीकर फिर आए थे, गवर्नर ने भी लिया था, गवर्नर तो उस वक्त पीटीआई के थे। स्पीकर आए कौमी असम्बली के, जिन्होंने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी कराई, और हमजा शहबाज ने हलफ उठाया था। तो बाद में क्या हुआ, क्या हाल हुआ, फिर उसके बाद उस वक्त जारी बात है वजीर आला को बनाया गया परवेज लाई को। परवेज लाई ऐसे 2 दफा वजीर रहे हैं, 2002 में मुशर्रफ के दौर में भी रहे हैं, और अच्छे उन्होंने इक़दाम किए थे। बहरहाल ये है कि आजकल वो जेल में है, कोई 11-12 मुकदमा बना रखे हैं, जमानतें भी हो चुकी हुई है, लेकिन अब वो 3 MPO के तहत अभी तक जो है वो जेल में ही है। बहरहाल अडियाला जेल में इमरान खान के साथ आज उनकी पेशी भी थी, आज उनको पेश नहीं किया। इसमें व्यूअर्स आपसे जो है वो जिक्र करते हैं कि 186 वोट जो है वो दरकार होते हैं, तो मरियम नवाज साहिबा को 220 वोट पड़े हैं, यानी कि उनको काफ लीग, उसके अलावा जो आजाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हुए उनके खुद जो है वो उनको सादा अक्सरियत हासिल थी। तो इस तरीके से इत्तेहादी के वोट मिला करके 220 वोट हासिल हुए हैं, और दूसरी जानिब जो वजीर आला के उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद के, यानी कि पीटीआई की चूंकि अब जमात नहीं है तो वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गई थी, अभी तक उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकी। तो आज उन्होंने जो है वो जो वजीर आला पंजाब का
الیکشن تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو منتخب ہونا تھا، اس کے لیے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ایوان سے۔ اس میں اسپیکر ملک احمد خان نے جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کی، تو سنی اتحاد نے جناب بائیکاٹ کر دیا۔ نواز نے آج جن ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا ہے ان میں ان کا 300 یونٹ تک جو صارفین ہیں جن کے 300 یونٹ آتے ہیں، اس سے کم 300 یونٹ سے کم ان صارفین کو سولر پینل دینے کا اعلان کیا ہے۔ خیر سولر پینل کا وہ طریقہ انصاف نے الزام لگایا کہ سلیمان شہباز کا بھی کاروبار ہے، اب اس میں ظاہر سی بات ہے کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اب کتنی میں صداقت ہے کہ اس کو فائدہ دینے کے لیے سولر پینل کا۔ بہرحال شہباز شریف جب 16 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، سولر پینل کی اہمیت کا کافی چرچا کیا تھا، تو سولر پینل انہوں نے کہا ہے کہ سولر پینل باقاعدہ طور پر ان صارفین کو دیے جائیں گے۔ اب یہ میکنزم بنا کہ وہ سولر پینل جو ہیں وہ کیا مفت دیے جائیں گے، کیا کوئی 50% پہ دیے جائیں گے، کوئی کتنے پرسنٹیج ہوگی کہ حکومت اس میں ریلیف دے گی، کیا آسان قسطوں پہ دیے جائیں گے یا قرضوں پہ دیے جائیں گے، یا یہ ہے کہ بینک سیکٹر سے قرض ملے گا ان سولر پینل کا۔ تو یہ بہرحال ابھی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بہرحال یہ اچھا ہے کہ وہ سولر پینل، انہوں نے کہا کہ اس جو سولر پینل لگیں گے اس سے ریلیف ملے گا اور ان کو ایک قسم کا گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز ہوگا، اور گورنمنٹ جو ہے یہ اس میں ایک معاون بنے گی اور ان صارفین کے لیے یہ فائدہ ہوگا اور ان صارفین کو کافی ریلیف ملے گا، چونکہ پیٹرول کا، بجلی کا، اس کے بعد سوئی گیس کا، پانی کے بل کا، یہ ایک بہت بڑے ایسے اضافے ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ جاتی ہے، ان کا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو اچھی کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اور جو ان کو ان کی آؤٹنگ کے لیے اور سارے کا سارا ان کا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے۔ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کر دیا ہے پنجاب میں کہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ لانچ کی جائے گی، پنجاب میں سیویج سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا، صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں غریب عوام کو ان کی دہلیز پر راشن دینے کا جو ہے وہ اعلان کر لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بالکل سچ ہو اور اللہ کرے اقدامات وہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں چیزوں کا جو حتمی ریٹ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ بحال کی جائے گی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں گوشت کی قیمتوں کا کوئی تعین نہیں ہوتا، سبزیوں کی قیمت کا کوئی تعین نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ گھی کی قیمتوں کا کوئی تعین نہیں ہوتا، تو اپنی من مانی کے ریٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پرائس کنٹرول لسٹ کا سخت سے سخت اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے۔ پنجاب میں نوجوانوں کو جو ہے انہوں نے پولیس سمیت دیگر محکموں میں انٹرنشپ کے پروگرام بحال کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ کم از کم انٹرنشپ پہ 25,000 روپیہ ان کی سیلری ہوگی، ان کو پیکج دیا جائے گا۔ میں اپنے وی لاگ میں آپ کو پتا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے متعلق کہا تھا کہ مریم نواز کو بطور ترقیاتی کام، جس میں کہ میں نے سکولز کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، اور ساتھ میں جو جابز کا اور نوجوانوں کے لیے مواقع، ان کی ذرائع آمدن کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ بہت ضروری ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی ٹیم نے بھی وہ وی لاگ سنا اور یہ چیزیں ان تک پہنچی، اور یہ ہے کہ یہ ایک عوام کی آواز ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن وی لاگ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہی ترقیاتی کاموں کا ذکر آج مریم نواز صاحبہ نے کیا۔ پنجاب کے نوجوانوں اور طلباء و طالبات کے لیے الیکٹرک موٹر بائکس کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ دی جائیں گی، جو کہ محسن نقوی بھی اعلان کر کے گئے۔ شہباز شریف جس فی گھنٹہ میل کی رفتار سے انہوں نے سفر طے کیا تھا ترقی کا، محسن نقوی نے ان سے کم رفتار میں وہ سفر طے کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ان کے کچھ اقدامات اچھے ہیں۔ صحافی کے لیے جو کمیونٹی کا اعلان کر کے گئے ہیں وہ ہاؤسنگ اسکیم کا، وہ بہت اچھا ہے، بڑا سراہا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس کو جاری و ساری رکھیں، جلد سے جلد وہاں پر روڈا کو تلقین کی جائے، ہدایت کی جائے، اور کہ تاکہ وہ ڈیولپمنٹ وہاں سے جلد سے جلد ہو، اور جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ٹھیک ہے وہ 14.5 لاکھ کی مد میں اس کو کم سے کم کیا جائے، بلکہ اس کو بالکل وے آف کر دیا جائے،
کیونکہ جو مزدور صحافی ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کی تو اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی. جو کیمرہ مین بھی اس میں شامل ہیں، اس کے فیلڈ جو جرنلسٹ ہیں وہ شامل ہیں، اس کے بعد جو کاپی ایڈیٹر ہے اسائنمنٹ ڈیسک پہ جو موجود ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو اس میں جو ہے وہ خاصا ان کو ریلیف دینا چاہیے. اس کے بعد پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں تو یہ ایک بڑا اچھا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری اسکول سے پہلے پنجاب کا کوئی بچہ اب وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہیں ہوگا. پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی اتنی فیسیں ہوتی ہیں، اگر جو سرکاری اسکول ہیں ان میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اس میں باقاعدہ طور پر کلاس رومز، ان کی اس بلڈنگز کی تعمیر و توسیع اچھے پیمانے پہ، اور سیکنڈلی وہاں پہ جو ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز کو رکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ میں اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے لیے آمادہ ہوں اور وہ فخر محسوس کریں اور وہی ماحول ان کو مل سکے جو پرائیویٹ اسکولوں میں ہوتا ہے، اور اتنی کم جسے کہہ لو کہ فیسوں میں سستی تعلیم مہیا کی جائے. تو اس سے اچھی بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہے، وہاں پہ اسکولز کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ ایک جیسی مہیا کی جاتی ہیں. یعنی کہ امیر اور غریب جو ہے وہ ان چیزوں کی جو دسترس ہے، یعنی کہ عوام سے ووٹوں سے آپ جیت کر کے آتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے سارا نظام چلتا ہے، تو عوام کو سہولیات بھی ملنی چاہیے. کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر بھٹوں پر کام کرنے والے بچوں کی تعلیمی وظائف بحال کیے جائیں گے. اسپیشل ایجوکیشن اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کی بیماری کو دور کیا جائے گا. آپ کو میں بتا چلوں کہ وہ شہباز شریف کی بھی پوتی ہے یا دوتی ہے، بہرحال ان کی جو بیٹی ہے، ان کی آگے سے بیٹی وہ بھی معذور ہیں اور جسمانی معذور ہیں، اسپیشل بچوں میں وہ شمار ہوتی ہیں. تو یہ بڑا بہتر ہے، اور یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں جو اسپیشل بچے ہیں ان کو بھی فعال کیا جاتا ہے، اور تاکہ وہ بھی اپنا معاشرے میں کردار ادا کر سکے، ان کی بھی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. پنجاب کے ہر ضلع میں انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشل بچوں کی بہتری کے لیے ادارے بنائے جائیں گے. پنجاب بھر کے تمام بی ایچ یو، آر ایچ سی اور ٹی ایچ کیو میں ڈاکٹروں کو بہترین سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اہم ہیلتھ کی ڈپارٹمنٹ ہے جن کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پر، اور ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی تعداد کو بڑھانا چاہیے. وہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں میجر ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب کے ہر ہسپتال کی ایمرجنسی میں فری ادویات دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ شہباز شریف نے اپنے دور میں کیا تھا. اور یہ ہے کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ کم ہے، اس وجہ سے وہاں پہ کھپت زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹرز جو ینگ ڈاکٹرز ہیں بالخصوص ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سینئرز ڈاکٹر جو پروفیسر ڈاکٹر ہیں وہ اپنے اپنے کلینک چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو چاہیے ان کو پابند کریں کہ وہ ہسپتالوں میں جو ہے وہ ٹائم دیں، ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ میں جو علاج معالجہ ہے اس کا ورانا صلاحیتیں ہیں وہاں پہ بروے کار لائیں، نہ کہ اپنے پرائیویٹ کلینکس میں جہاں پہ وہ بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور باقاعدہ طور پر سرکاری ہسپتال زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں، یعنی کہ رورل ایریاز میں بنائے جائیں. اب یہ لاہور میں اتنے سارے ہسپتال ہیں، باقی پنجاب کے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں وہ کم ہے، جس کی وجہ سے وہ لاہور کا رخ زیادہ کرتے ہیں. خیر ملتان میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، لیکن وہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اتنا مضبوط نہیں ہے. جو میجر ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، میجر ہسپتال ہیں، وہ ضرور بنائے جائیں. جبکہ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں میں بسنے والی عوام اور پنجاب کی عوام کے لیے ایئر ایمبولینس دینے کا فیصلہ کیا ہے. موٹر وے ریسکیو 1122 کا اسٹیشن بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بنائی جائے گی. صحت کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے بحال کرنے کا فیصلہ کیا. یہ اچھا عمران خان کا منصوبہ تھا، بڑا اچھا تھا. 10 لاکھ تک فری جو میڈیکیشن تھی اور جو فری سہولیات تھی وہ ہیلتھ کی پرووائڈ کرنے کا تھا. اور یہ ایک اچھا ہے کہ یہ آگے کنٹینیو اس کو کرنا چاہیے. جو اچھے اقدامات ہیں وہ ضرور آگے کنٹینیو رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں خواتین کی فری ہیلپ لائن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کسی بھی خاتون کو انہوں نے کہا کہ ہراساں نہیں کیا جائے گا، اس میں 0 ٹالرنس ہوگا. یہ اچھی بات ہے.
ٹرانسجینڈر کے لیے انہوں نے سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب کے ہر محکمے کو پیپر فری بنانے کا فیصلہ کیا ہے. 5 IT شہر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اچھا ہے کیونکہ بہت ساری لاکھوں کروڑ روپے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ لگ جاتے ہیں. اگر بائی لائن یا آن لائن ڈاکومنٹیشن ہو تو وہ بہتر ہے, اس میں پیسے بچیں گے. انہوں نے کہا کہ 43 ایسے محکمے ہیں جن کو جو لوگوں کی گھر میں سروسز ہیں, سہولیات ہیں, وہ مہیا کرنے کا کہا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان دفاتر تک نہ آنا پڑے. 10 میجر محکموں کا انہوں نے ابھی تک اس میں اعلان کیا ہے. پہلے پیورٹی میں ان کو رکھا جائے گا کہ لوگوں کو جو سہولیات ہیں جیسے کہ شناختی کارڈ کی ہو گئی, اس کے بعد بہت ساری پاسپورٹ کی ہو گئی, یا ایسی دیگر لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں کہ ان کو آفس میں جا کے سرکاری اداروں میں جا کے کھجل خوار ہونا پڑتے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں, اس سے بچنا پڑے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں وائی فائی کو دیا جائے گا, وائی فائی کی سہولت دی جائے گی. ای لائبریری کو بحال کیا جائے گا. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ای لائبریری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی تمام سڑکوں کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اچھا ہے کہ جو پل بریجز یا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اس سے ٹریفک کی روانی رہتی ہے, لوگوں کے پٹرول میں بچت ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ ذرائع آمدن سے بہت سارے کاروبار کرنے کی جو سہولیات ہیں وہ بھی اس میں بھی آسانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں میٹرو بس سروس کا آغاز کیا جائے گا, جیسے کہ لاہور میں ہے, خیر ملتان میں ہے, راولپنڈی میں بھی ہے, دوسرے شہروں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیا جائے گا. پنجاب میں پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کو سیف سٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں سیف سٹی کا پروجیکٹ شباز شریف لے کے آئے تھے, اور باقاعدہ طور پر یہ بڑا زبردست تھا, اور اس میں کئی جو ہے وہ جرائم کم ہونے میں مدد ملی لاہور میں. اور اس کے علاوہ جو جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں مدد ملی کہ ہر پولیس اسٹیشن میں خواتین کا ڈیسک بنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ پنجاب کے کسانوں کو جدید مشینری رعایتی قیمت پر دینے کا فیصلہ کیا ہے. جس کسان کو جو مشینری چاہیے اس کے لیے ون ونڈو آپریشن ڈیسک بنانے کا فیصلہ کیا ہے. شروعات جو ہے وہ سائیوال اور اوکاڑا سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بڑا اچھا ہے. 71% جو آبادی دیہات پر بلونگ کرتی ہے پنجاب کی, اس کے علاوہ 70% زراعت سے زر مبادلہ پنجاب کماتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یار آپ نصف سے زیادہ جو زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے وہ زراعت ہے, اور کسان کو سہولیت دی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانی مشینیں ہیں اور کئی ٹوکے پہ ابھی بھی ہاتھ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو وائی بی جی کرنے کے لیے مشینری استعمال ہوتی ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ تو بڑی جدید مشینری استعمال ہوتی ہے, کم وقت میں زیادہ کام کیا جاتا ہے, مین پاور کم استعمال ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جدید مشینری دینے کے لیے ایسی ڈیسک بنائی جائے گی جس پہ کہ کسانوں کو کم قیمت پر اور رعایتی قیمت پر جو ہے وہ مشینری دی جائے. بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی وجہ ہے کہ صنعت بھی ان جدید مشینری کی بننی چاہیے, اور خود جو ہے وہ جدید مشینری پاکستان بنائے. تو یہ بڑی بات ہے. انہوں نے صحافیوں کے لیے انشورنس سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صحافی معاشرے کی آنکھ, زبان, ناک, کان ہوتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ صحافیوں کے لیے باقاعدہ طور پر سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائیں. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے ان کو جلد سے جلد ادھر ڈیولپ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, اس کو فلفل کرنا چاہیے, اور جو ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں یا قسطوں کی مد میں اس کو بھی کم کرنا چاہیے, وی ایف کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں, ریاست کا چوتھا ستون ہے, تو ان کو جو ہے وہ ایک حکومت کی طرف سے ریلیف حاصل ہو سکے. ویورز اس میں ذکر کرتے چلے, پنجاب میں 29 وزیر اعلیٰ رہے, اور یہ ہے کہ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ کا سہرا افتخار حسین ممدوٹ کے سر پر سجا. 15 اگست 1947 سے 25 جنوری 1949 تک وہ چیف منسٹر رہے. اس کے بعد میاں ممتاز دولتانہ دوسرے وزیر اعلیٰ بنے, فیروز خان نون تیسرے وزیر اعلیٰ بنے, سردار عبدالحمید دستی چوتھے وزیر اعلیٰ بنے, ڈاکٹر خان اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے, سردار عبدالرشید خان اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے, نواب مظفر علی قزلباش وزیر اعلیٰ رہے, شیخ مسعود صادق وزیر اعلیٰ رہے, خان حبیب اللہ خان وزیر اعلیٰ رہے, ملک خدا بخش بچہ وزیر اعلیٰ رہے, ملک مراج خالد وزیر اعلیٰ رہے, غلام مصطفیٰ کھر وزیر اعلیٰ رہے. پیپلز پارٹی کے کافی مشہور شخصیت ہیں, یعنی کہ اس میں کچھ ٹنیور میں نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے.
ان کے بھی میں ذکر کر رہا ہوں، جیسے کہ نجم سیٹھی اور اس کے بعد محسن نقوی جو ہے وہ 14 ماہ وزیر اعلیٰ رہے. تو اس کے بعد پنجاب کے تخت پر حکمرانی کے لیے حنیف رامے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے. نواب صادق حسین قریشی وزیر اعلیٰ رہے. محمد نواز شریف جناب دیکھیں، اب ان کی جو پنجاب کی پگ ہے، ویسے تو پگ مرد کو پہنائی جاتی ہے، پنجاب کی جو اب چادر ہے وہ اس کا جو ہاف اوڑا ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اوڑا ہے. تو اب ان کی بیٹی یعنی کہ باپ سے چاچا کے بعد اب بیٹی اور بھتیجی جو ہے وہ ضلع بنی ہے. اب وہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں، جو ترقیاتی منصوبوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ کس قدر وہ اس کو فلفل کر پاتی ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال 1985 میں نواز شریف وزیر رہے، 15ویں وزیر اعلیٰ وہ بنے تھے. نواز شریف 2 مرتبہ جو ہے وہ اس عہدے پر فائز رہے. نواز شریف کے بعد غلام حیدر وائیں لگ بھگ 3 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنے. غلام حیدر وائیں کے بعد میاں منظور بٹو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے. سردار محمد عارف نقئی 18ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. میاں افضل حیات نگران وزیر اعلیٰ رہے، جن کے بعد 1997 میں جناب خادم اعلیٰ پنجاب پہلی مرتبہ 1997 سے لے کے 1990 تک وزیر اعلیٰ رہے. شہباز شریف اکثر کہتے ہیں کہ میں اپنے تینوں ادوار میں جب وزیر اعلیٰ رہا ہوں، باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں جب 80s میں منسٹر بھی بنا تھا اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی تنخواہ یا مراعات نہیں لیتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ تینوں دفعہ جو وزیر رہا، باہر کے جو دورے ہوتے تھے، کمینہ کی جو میٹنگز ہوتی تھی، اس کا سارا خرچہ میں اپنی جیب سے کرتا تھا. بہرحال یہ اچھی بات ہے اگر ایسا ہوا. تو 1997 سے 1999 تک ان کا دور رہا. پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں جناب چودھری پرویز الہی جو اب جیل کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، وہ وزیر رہے. جسٹس ریٹائر اعجاز نثار نگران وزیر رہے. پھر عارضی طور پر دوست محمد کھوسہ، آپ کو پتا ہے دوست محمد کھوسہ جو ہے وہ 2008 میں جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت جو وزیر اعلیٰ بنے تھے. اور دوست محمد کھوسہ پہلے نور لیگ میں تھے، ان کے والد صاحب بھی کافی عرصہ ان کی فیملی کا تعلق رہا، ان سے شہباز شریف سے کوئی انبن ہو گئی. پھر اس کے بعد 1.5 سال میرا خیال وہ رہے تھے. پھر اس کے بعد شہباز شریف کوئی 9-10 میں ہی یعنی کہ 2008 کے ٹرنیور میں ہی وزیر رہے، کوئی 2-2.5 سال وہ وزیر رہے. پھر اس کے بعد 13 سے 18 تک بھی شہباز شریف وزیر رہے. 3 دفعہ جو ہے وہ شہباز شریف اس عہدے پر فائز رہے. شہباز شریف کو 3 بار وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز حاصل ہے، صرف انہی کو حاصل ہے. نواز شریف 2 دفعہ رہے تھے، منظور بٹو بھی 2 دفعہ رہے تھے، جبکہ جو ہے چودھری پرویز الہی بھی 2 دفعہ رہے، لیکن ایک ٹرنیور تو ان کا بڑا کم رہا. چند دنوں پر وہ محیط ہے، میرے خیال 179 دن پہ محیط ہے. جبکہ شہباز شریف ٹوٹل جو ہے وہ 12 سال پنجاب کے صوبے میں وزیر رہ چکے ہوئے ہیں. حسن عسکری رضوی جو ہے وہ 72 روز تک چیف منسٹر رہے. 2018 سے 2012 تک سردار عثمان بزدار، جناب عثمان بزدار کے بعد حمزہ شہباز شریف صرف 87 روز کے لیے وزیر اعلیٰ بنے. آپ کو پتا ہے کہ کیا اس وقت اکار پچھاڑ ہوئی اور حمزہ شہباز کو کیا ٹف ٹائم ملا. 87 روز کے لیے صرف ان کی خواہش پوری ہو سکی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. جبکہ پرویز الہی 22 جنوری 2023 کو جب انہوں نے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کو گرا دیا اور عدم اعتماد کے ذریعے پھر 179 روز کے لیے پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے. اس وقت پرویز الہی نے عمران خان کو بڑا کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ایوان سے نہ نکلے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت زمان پارک میں کیا خوب جو ہے وہ ناچ گانے ہوتے رہے، کیا خوب پارٹی ترانوں پر رقص ہوتے رہے، اور وہاں پر کیا خیمے لگے ہوئے تھے اور کیا نوجوان وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور کیا اس وقت وہاں پر گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور ٹریفک کتنی بلاک ہوتی تھی، اور کیا مشکل جو ہے وہ ہیجان انگیزی تھی، اور کیا مشکل جو ہے وہ وقت تھا. اور اس پر جو ہے وہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لا فورس ایجنسیز آئی اور پنجاب پولیس آئی، اور اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر عثمان انور جو اب بھی آئی جی پنجاب ہے، اس وقت آئی جی پنجاب تھے، کیا ٹف ٹائم ملا. اور محسن نقوی جو ہے وہ کافی حد تک ناکام بھی ہوتے رہے، اور اندر جب گرفتاریاں کرنے جاتے تھے کیا آنسو گیس جو ہے وہ
برپا ہوئی، کارکنان پر بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو اندر سے بوتلیں پھینکی جاتی تھی، جو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک بم تو وہ تو پلاسٹک میں تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں پھینکی جا سکتی، پٹرول لگا کر اور وہ شیشے میں اس طرح پٹرول بم پھینکے جاتے تھے، اندر سے پتھراؤ ہوتا تھا، اور کس قدر جو سب سے زیادہ پولیس کو ٹف ٹائم دیتا تھا اس کو عمران خان کی جانب سے شاباش ملتی تھی، اور کتنا وہ زبردست مشکل وقت رہا اور ہیجان انگیزی رہی اور تشدد کا وہ وقت تھا، تو وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ تو اس کے بعد جب جناب وزیر اعلیٰ 9 مئی کا بھی سانیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جب وزیر اعلیٰ کی کرسی سے اترے ہیں پرویز الہی، تو ان کی ساری سچی باتیں ہوئی جو انہوں نے عمران خان کو کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے نہ نکلیں۔ پھر سید محسن نقوی جناب 13 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ رہے، اور کیا سپیڈ انہوں نے پکڑی، صحافیوں کے لیے بڑا ان کا ایک اقدام ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی صورت میں۔ بہرحال یہ ہے کہ ویورز اس طریقے سے اب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہے، کیا اسی طریقے سے اقدامات وہ کر سکیں گی، چونکہ ان کو عثمان بزدار سے بہت بہتر کام کرنا ہے، ان کو شہباز شریف کی جو سپیڈ تھی ان کے اس سپیڈ سے ان کو کام کرنا ہے، اور یہ ہے کہ جو ان کو کابینہ دی گئی ہے وہ بڑی تجربہ کار ہے، کچھ نہیں بھی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شہباز شریف کابینہ میں شامل تھے۔ تو ویورز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔